खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, टारगेट करती हैं। PMLN के पास कौन सा प्लान ऐसा है, कोई है जो आपने हुकूमत को दिया हो या किसी बेटे ने? PMLN के साथ 13 साल हो गए हैं और इस सूबे की आवाम जो है एक ही पार्टी को बार बार लेकर आ रहे हैं। सूबे का मुकद्दर तकदीर पत्रों के ज़माने में चला गया। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं, ये गिल्ला कर रहे हैं कि सारा फंड जो है तो वो पंजाब की तरफ जा रहा है। पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी और सूबे में भी उस वक्त चाहिए था ना कि सारे ये फंड लेकर आते, क्यों नहीं लेके आए? ये प्रोजेक्ट का BRT का, इससे इनको ये खसारे में 8.5 अरब रुपए हर साल इनको सब्सिडी में डायो को ये दे रहे हैं। आप दोबारा अपनी फिगर्स को कंफर्म करें, इतने नहीं है। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल का खात्मा चाहती है या PTI को कमज़ोर करना चाहती है? नून लीग जो है हमेशा जो काम भी करती है ना अपनी पार्टी के लिए करती है ना इक़्तिदार के लिए करती है। तो आपकी अपोजिशन की वजह से आपके पास कोई मिसाल है कि आपकी अपोजिशन की वजह से इस सूबे को फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तब होता जब असम्बली बिजनेस असम्बली में होगा, क्योंकि मेरे असम्बली क्वेश्चन पे पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली जो तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन नामज़द हो चुकी है, काफ़ी एक्टिव भी है, काफ़ी मुतहर्रिक भी है और हर वक्त इनका असम्बली में PTI के साथ कोई ना कोई पड़ा ज़रूर रहता है और हाल ही में वो 2 हफ्तों के लिए मातिल भी हो चुकी हैं। सोबिया शाहिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया। क्यों मातिल हुई? शुक्रिया जी। मुअत्तल तो मेरे ख़्याल से अभी भी मैं नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर साहबा ने जो रूल्स दिए हैं वो 227 या 228, क्योंकि अभी नए रूल्स बने हुए हैं और नए रूल्स के मुताबिक मैं 289 से अगर वो रूल्स देती तो उससे मैं मुअत्तल होती, क्योंकि उसने रूल्स आपके ख्याल में उन्होंने गलत रूल्स कोट किए हैं? मतलब 227 वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि हम 2 बजे सबको पता था कि कल रात को इमरान खान साहब आए थे, शिफा के लिए लेकर आए थे और फिर पिम्स हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि शिफा में इनके वर्कर्स, मीडिया ये सब खड़े थे, तो उसकी वजह से जो शिफा का पूरा टीम था उसको पिम्स हॉस्पिटल बुलाया गया और उधर ही उनके सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन उसकी बहन के सामने हुए हैं और उसकी बहन ने ख़ुद ये कहा कि पहले उसका ब्लड प्रेशर जो है डिजिटल आला से जो है वो उसको चेक किया गया तो 120/80 था, लेकिन जब मुझे उस पर शक हुआ कि ये तो बहुत मतलब एक 20 साल जवान का भी इस तरह नहीं हो सकता, तो मैं अपने साथ मैनुअल आला लेके गई थी और उससे मैंने मैनुअल से ख़ुद चेक किया। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जेल में होते हुए 3 साल का एक लंबा अरसा गुजार के फिर भी उसका जो BP था वो 120/80 था। तो इन सबको शुक्र अदा करने चाहिए, क्योंकि जितनी प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किए कि उनका एक तो उसका सूबाई असेंबली के ये से क्या लिंक है? जी, ये लोग उस पे बहस करना चाहते थे। जब ये मेजर साहब जिनके हैं सजाद बारकवाल, उसने जब स्पीच स्टार्ट की तो जब मैंने काउंटिंग की तो इनके मेंबरान उस वक्त 15 थे कि 16 बैठे हुए थे। उसी वक्त कोरम भी मेरे ख्याल से पूरे अपोजिशन के साथ 27 था, तो मैंने जाके इनको कोरम पॉइंट आउट किया, जो मेरा कानूनी आईनी हक है जी कि आप लोग पहला कोरम पूरा करें, उसके बाद बहस स्टार्ट करें जी, जिससे फजीलाही जो पेशावर का एक MPA है और उसका ये 3rd टेनेवर है और उसने जिस तरह गालम गलोच स्टार्ट की और बातें की और हमारे लीडर्स के पीछे कि उसके प्लेटलेट्स गिरे और वो गए और ये और आप बात करना, खैर वो तो पार्टी यहाँ पे ऐवान के अंदर होता रहता है। हाँ, वो होता रहता है, लेकिन जिस तरह उसने स्टार्ट लिया, फिर मैंने उसको एक पेपर पे लेके दिया कि उसका जो BP है वो 120/80 है, मतलब वो फिट है। अच्छा, आपने कोरम की निशानदेही की तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब को गुस्सा आया। नहीं, गुस्सा तो इस पे आया था जब 2 मिनट के लिए घंटी बजी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन आई, तो आप उन ख़वातीन को ये कह रही थी कि आप ऐवान से बाहर निकले कि कोरम पूरा ना हो, और उन्होंने ये कहा आपको कि ये अहमद कुंडी साहब ने उन्हें कहा है कि आप ऐवान के अंदर रहें। मसला तो इस पे बना था। नहीं, मसला
اس پہ نہیں بنا تھا. میں نے ان سب کو کہا آپ اپوزیشن والے جو ہے ان کا کورم پورا نہ کرے, پی ٹی آئی والے خود بیٹھے اور پی ٹی آئی والے خود جو ہے اپنے قائد کے لیے, اگر یہ عمران خان کے لیے, کیونکہ ان کو جو ٹکٹ دیے گئے ہیں, عمران خان نے کہا میں نے کمبوں کو ٹکٹ دیے, اور کمبے ہی اگر کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے. آپ کو گورنمنٹ کا پتہ ہے یہ 13واں سال ہے ان کی, اس کے بھی میں کون سی کارکردگی ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں پر خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, ٹارگٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کے پاس کون سا پلان ایسا ہے متبادل کوئی ہے جو آپ نے حکومت کو دیا ہو یا کسی بھی ٹینیور میں؟ پی ایم ایل این کے ساتھ ابھی جو 13 سال ہو گئے ہیں, اور اس صوبے کی عوام جو ہے ایک ہی پارٹی کو بار بار لے کر آ رہے ہیں, اور جس سے اس صوبے کا مقدر تقدیر پتھروں کے زمانے میں چلا گیا. ان کے جھوٹ کے اوپر جھوٹ اور دہشت گردی کے زد میں ہم اور بھی آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ 2014 میں کے پی میں 2.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول تھے, اور ابھی میرے خیال سے 50 لاکھ 5 ملین بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. یہ آپ کہاں سے کوٹ کر رہی ہے؟ یہ میں ہمارے بجٹ سیشن میں آپ دے دیں, اے آئی کو دے دیں, آپ جو ہے ایجوکیشن سے ڈیٹا لے لیں, تو اس وقت خود اسمبلی سیشن کے دوران منسٹر نے اور سب نے کہا کہ ہم نے 55 ہاں اس نے کہا کہ نہیں 50 لاکھ تک جو ہے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, وہ ہے اس کے مطابق میں کہہ رہی ہوں. اور ابھی آپ نے رزلٹ بھی میٹرک کا دیکھ لیا ہے, جس میں کتنے بچے ابھی بھی فیل ہوئے ہیں سرکاری اسکولوں میں. خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں وہ تو ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی لنک کرتی ہے, جس طرح سیکیورٹی کا ہو گیا, ہیلتھ کا, اور دیگر جو ایشوز ہیں. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد 2011 کے بعد جتنے بھی ایشوز ہے صوبائی, چاہے وہ سیکیورٹی ہے, جس طرح پنجاب نے سی ٹی ڈی کا وہ بنایا ہوا ہے کامیابی سے چل رہا ہے, لیکن ہمارے فنڈز کے ایشوز تو ہے نا. دیکھیے ہمارے جو اس صوبے میں سی ٹی ڈی پاکستان تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ گلہ کر رہے ہیں کہ سارا فنڈ جو ہے تو وہ پنجاب کی طرف جا رہا ہے, انہیں تو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ ہو اس نہیں سکتا, یہ غلط بات ہے. یہ آپ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں, ہائیڈل کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی تو نہیں دے رہے نا, وہ صوبے کے حالات بھی تو ایسے نارمل ہے ہی نہیں. چاہیے نا, جب 2018 میں پنجاب میں عمران خان کی حکومت تھی اور صوبے میں پی ٹی آئی فیڈرل بھی تھی اور ادھر بھی تھی, اس وقت چاہیے تھا نا کہ سارے یہ فنڈ لے کر آتے, کیوں نہیں لے کے آئے؟ چلو انہوں نے غلط کیا, وہ غلط تھا, تو کیا ابھی غلط نہیں ہے؟ دیکھیں جتنی بھی ان کو دیے جا رہے ہیں اس سے کون سے پروجیکٹ ان لوگوں نے کیے ہیں. جو 18ویں ترمیم کے ساتھ ہر صوبے کا اپنا حق ہے, وہ اپنا حق جو ہے لے کر آ رہے ہیں. ابھی میرے پاس وہ فگر نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کتنے یہ لوگ پیسے لے کر آئے ہیں اس صوبے میں, اور اس سے کیا کیا پروجیکٹ کیے ہیں. بی آر ٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا بڑا کارنامہ جو ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اور اس میں آپ دیکھیں, اس میں جو ان کے 254 بسز ہے جو چائنا سے منگوائے گئے ہیں, اور اس کو ڈائیو والوں کو 12 سال کے بعد یہ بھی ان کے ہو جائیں گے, اور میرے خیال سے بھی 12 سال پورے ہونے والے ہیں. تو ان کے اس طرح پروجیکٹ ہے. ابھی تک بی آر ٹی کے کتنے کربوں روپے سے بھی اوپر نکل چکے ہیں, لیکن ابھی تک بی آر ٹی کا جو یہ روٹ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آپ لوگ خود جا کے حیدرآباد میں, آپ کی نظر میں ایک کامیاب پروجیکٹ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے کامیاب پروجیکٹ یہ ہوتا کہ ابھی جو ان لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے نا, ہر پروجیکٹ وہ کامیاب ہے جو اختتام کو پہنچے, اور پھر اس پہ کام سٹارٹ, اس سے جو ہے انکم آنا شروع ہو جائے. جو بھی ہے یہ پروجیکٹ کا بی آر ٹی کا, اس سے ان کو یہ خسارے میں ہے. 8.5 ارب روپے ہر سال ان کو سبسڈی میں ڈائیو کو یہ دے رہے ہیں تاکہ آپ دوبارہ اپنی فگرز کو کنفرم کریں. اتنے نہیں ہیں, بہت کم ہے. ریسنٹلی میں نے اس پہ کام کیا تھا, فگر اس سے کم ہے, لیکن خیر 3 لاکھ سے تقریباً ڈیلی جو ہے 3 لاکھ لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں اس سے. 3 لاکھ لوگ جو ہے ڈیلی کے حساب سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ پروجیکٹ جس پہ جتنا خرچہ ہوا ہے, اگر یہ بی آر ٹی کا حیدرآباد میں اس کا جو ٹرمینل ہے یہ کمپلیٹ ہوگا, اگر یہ ہو جائے جہاں سے چمکنی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹرمینل اس کا کمپلیٹ ہو جائے, درمیان میں یہ سارے کمپلیٹ ہو جائے, تو اب
پھر خود دیکھے اپنے پاؤں پہ، تو اتنے سالوں میں کھڑا ہونا چاہیے نا اس کو. خیبر کیوں پختونخوا ہر سال جو ہے گورنمنٹ کو ہر بجٹ میں ان کو 8 ارب 8.5 ارب روپے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ نون لیگ خیبر پختونخوا میں مسائل کا خاتمہ چاہتی ہے یا پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے آنس جواب دو. آنس جواب ہے. نون لیگ جو ہے ہمیشہ جو کام بھی کرتی ہے نہ اپنی پارٹی کے لیے کرتی ہے اور نہ اقتدار کے لیے کرتی ہے. اگر اقتدار کے لیے کرتی تو 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کو خود اس صوبے کا حکومت نہ دیتا. اس وقت ان کے 33 سیٹیں تھی اور ہمارے اس وقت 17 سیٹس تھی اور ایزیلی ہمارے جو ہے حکومت بن رہا تھا کیونکہ سارے آزاد اور سب ہمارے ساتھ مل رہے تھے. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ اس صوبے نے جو جنرل سیٹیں زیادہ دی ہیں پی ٹی آئی کو دی تو ان کو حکومت بننا چاہیے ان کا, اور ابھی تک ان کے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہے. لیکن ان کی ہے اس صوبے کے ساتھ اگر آپ بی آر ٹی کو چھوڑے بلین ٹری کا دیکھیں تو کون سے ہزارے میں کون سے درخت ہے, ملکنڈ میں کون سے درخت ہے, آپ دیکھیں نا ان کی کیا, ہمارے پہاڑوں کی اور یہ موسم اور یہ سب کی کیا حشر ہے. ابھی آپ ہاسپٹلز میں آئیں تو آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. ایم ٹی آئی کے تحت جو ہے آپ دیکھیں صوبے کے جتنے بھی بڑے ہاسپٹل تھے, یہی چند ہاسپٹل تھے, لیکن اس کو بھی ایم ٹی آئی اور بی او جیوز کے دے دیا گیا ہے. اور ریسنٹلی آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں دو ڈائریکٹر ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ایک میٹنگ تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس میں 2 ڈائریکٹر آئے. ہم ایک سی پوچھ رہے جو اب 2 جگہ سے آ رہا تھا. ایک نے کہا میں ہوں, مجھے نیا رکھا گیا ہے, دوسرے نے کہا میں ہائی کورٹ کے تھرو آیا ہوں. اور ان کے ابھی تک پورے عملے کو 2-3 مہینوں سے تنخواہ نہیں مل رہی. 2 ڈائریکٹرز آئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایچ ایم سی کے, اور آپ لوگوں نے ایک بلایا تھا. ہم نے ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے, لیکن جب وہ آئے تو دونوں آئے. ایک نے کہا میں ڈائریکٹر ہوں, دوسرے نے کہا میں ڈائریکٹر ہوں. ہم خود پریشان ہو گئے کہ جواب کون دے گا. پھر ایک نے کہا کہ میں ہائی کورٹ گیا ہوں کیونکہ مجھے جو چیئرمین ہے بی او جیز کا ہے اس نے نکالا ہوا ہے. اور آپ کو دیکھیں جتنے بھی ایچ ایم سی کا عملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1-2 مہینوں سے اگر آپ تنخواہ نہ لیں تو آپ اگر کام کرتے رہیں تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے. یہ سارے ڈاکٹرز یا جتنے بھی اسٹاف ہے. آپ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم یہاں پہ مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو ابھی جو فرینڈلی اپوزیشن چل رہی ہے حکومت کے ساتھ, آپ کا نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہے. دیکھیں کیوں نہیں کھڑا, کل میں کھڑی تھی, آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم ان کے جہاں سے میں اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہا ہوں, ایز اے ہول پارٹی کی. اپوزیشن جو بھی ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اس کی نقش قدم پہ یا ان کی بتائی ہوئے اس پہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں. اگر میں کر رہی ہوں دوسری کر رہے ہیں تو ہمارے سروں پہ جو ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی اپوزیشن کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی مثال ہے کہ آپ کے اپوزیشن کی وجہ سے اس صوبے کو فائدہ ہوا ہو؟ دیکھیے اپوزیشن اگر فائدہ تب ہوتا جب اسمبلی میں ہوگا. جہاں ہم 2.5 سال ہو گئے ہیں اس اسمبلی میں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, گواہ ہیں, ہم بھی گواہ ہیں. سیشن سٹارٹ ہوتا ہے عوام کے مسائل کے لیے, ان کی اسمبلی کویسچن کے. میرے اسمبلی کویسچن پہ پابندی ہے 1 سال سے 1.5 سال ہو گیا ہے. میرا کوئی اسمبلی بزنس فلور پہ نہیں لے کر آ رہے ہیں کیونکہ میں حق کے لیے یا جو ہے رولز کے لیے یا اس کے لیے آواز اٹھاتی ہوں. آپ نے کتنے ایسی بزنس ہے جو ابھی تک پینڈنگ ہے 1 سال سے؟ میرا جو ہے آپ دیکھیں فگرز جو ہے وہ ابھی تو نہیں ہے, لیکن میں روزانہ کے حساب سے اپنی اسمبلی کویسچن کال اٹینشن قراردادیں جمع کروا رہی ہوں, لیکن میرا کوئی بھی اسمبلی بزنس فلور پہ نہیں آ رہا. اور میں اس کی بار وہ کر رہی ہوں, لیکن میرے خیال سے پی ٹی آئی کی پوری پارٹی اس پہ ہے کہ وہ مجھے وقت اور ٹائم نہیں دیا جائے. جیسے کہ اب کل آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے ایک قانونی اور آئینی اختیار جو ہے وہ استعمال کیا. اور پیپلز پارٹی کی جو خواتین ارکان اسمبلی ہے ان کو آپ نکال رہی تھی. دیکھیے حقیقت تو یہی ہے. دیکھیے میں نے ان کو نہ نکالا, ان کے ساتھ میری اپنی بات ہو رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو گالیاں دیں, ہم سب اس گالیوں کا جواب ان سے لیں گے. میں نے کہا نہیں, آپ لوگ اس بات سے نکل جائیں, آپ لوگ نہ اس کو چڑھے. اس وقت ہم نے اسمبلی سیشن چلانا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ممبرس مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی یہ کڑے نہ ہو کے نہیں فیڈرل وفاقی حکومت پہ تنقید کریں گے. نہیں, وفاقی حکومت پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب وفاق کا منسٹر سینٹ میں گیا
صبح کے کل کی صبح کی بات میں کر رہی ہوں. اور مشال یوسفزئی نے ادھر سے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جب وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح عمران خان فٹ ہے. میرا بھی یہی قانونی حق تھا. جب میں ان کو یہ سمجھے, اس سے پہلے بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ, جب آپ نے اپنی لیڈر کے لیے عمران خان کے لیے بات کرنی ہے تو کم سے کم یہ جو کمبے ہیں جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کمبوں کو تو آنا چاہیے نا, کہ کم سے کم کوئی کارکردگی نہیں کر سکتے تو وہ کمبے آ جائیں اور وہ سیٹوں پہ تو بیٹھے نا, تاکہ سنے تو صحیح نا, ان کا کورم تو پورا ہو, اسمبلی بزنس تو ان کا ہو, اسمبلی کے اوپر تو اپنی خان کے لیے بات کر سکے نا. یہ کیا 27 ستمبر کو اس سے کل کی ہی دن سے پتہ چل جائے کہ کل یہ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھاتے اور ان کے لوگ موجود نہیں تھے اور اسمبلی جو ہے وہ برخاست ہوئی. خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے پاس عوامی حمایت کا کوئی روڈ میپ ہے یا صرف تنقید کریں گے آپ لوگ پی ٹی آئی پہ؟ دیکھیے آپ, ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نے جتنے بھی کارنامے کیے, انڈیویجول کسی کے لیے اگر نہیں کر سکتے, انڈیویجول جس طرح پی ٹی آئی جس طریقے سے انڈیویجول لوگوں کو یا اپنی ذاتوں کو جو ہے فائدے پہنچا رہے ہیں, لیکن نون لیگ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. نون لیگ کے کارنامے ہم گن کے بتا سکتے ہیں, ہم تنقید نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے, ہم نون لیگ نے ترقی کے لیے کام کیے. اگر آپ موٹر وے کو دیکھیں, اگر آپ ایٹم بم کے دھماکے دیکھیں جس جرت مندی سے کیے, ابھی آپ نے جو دیکھے جو خارجی امور پہ جس طرح ابھی یہ ایران کے اس میں جتنے انوالو ہوئے, جتنے بات مطلب وہ سیٹنگ کی ہے, اور آپ دیکھیں ابھی یہ جو امن کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ڈیل ہوا, ان سب کو اب دیکھیں نا تو یہ نون لیگ کی ہی کمالات ہے. کون سی گورنمنٹ میں یہ چیزیں ہوئی, کس نے یہ اس طرح اس خیر وہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن پریویلیجز جو ایکٹ پاس ہوا, امینڈمنٹ اس میں ہوئے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات, اس طرح ارکان اسمبلی کے حوالے سے جو اختیارات تھے, اس پہ آپ مطمئن ہیں کہ یہ صحیح ہوا؟ دیکھیں ابھی بھی میں اپنے ہی موقع پہ ابھی بھی کری ہوں کہ جو ہمارا پریویلیج ایکٹ جو پاس ہوا ہے, یہ پہلے ہم نے 2025 میں بزنس رول جو میں ابھی بتا رہی ہوں کہ اسپیکر ان لوگوں نے کو 289 جو ہے معطلی کا تھا, وہ سارے چینج ہوئے ہیں. اسی طرح 1975 کا یہ بل پاس ہوا تھا, ہم نے وہ سارے اسی میں جو شکے ہیں وہ اس میں کوئی امینڈ نہیں ہوئے, وہی ساری چیزیں ادھر ڈالے ہیں. مطلب اس میں کوئی بھی اس طرح چینج نہیں ہے. اگر چند چیزیں تھیں جس کو میرے خیال سے ریورس کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ بھی بلو پاسپورٹ کے حوالے سے اور آرٹ لائسنس کے. دیکھیں بلو پاسپورٹ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ڈومین ہے ہی نہیں, وہ فیڈرل کا ہے. لیکن چونکہ ہم نے پنجاب کا ایکٹ دیکھا, اس میں ان لوگوں نے ریڈ پاسپورٹ کے لیے اپنی ڈیمانڈ کی. یہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, جس طرح یہ ایک قرارداد ٹائپ ہوتی ہے, جس طرح یہ اپنی صوبوں کے لیے یہ لوگ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں کہ جب بھی وقت آیا تو یہ ان کا یہ قانونی یہ مرحلے ہو. جس طرح آئین میں جو ہے قومی اسمبلی کا جو ہمارا فیڈرل قومی اسمبلی ہے یا کا جو مقصد ہے وہ وہی امپلیمنٹ ہماری صوبائی اسمبلی پہ بھی ہے. چونکہ قومی اسمبلی کے پاس بلو پاسپورٹ ہے, ان کے اسپاؤس کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی تاحیات ہے. تو پنجاب نے, سندھ نے, بلوچستان میں اپنے ایکٹوں میں یہ امینڈمنٹ کیا ہے. تو ہمارا بھی ایکٹ نیا بن رہا تھا, تو ہم نے جب ان کا دیکھا تو دوبارہ ہمیں یہ کمی نظر آئی. اور مراعات کے حوالے سے آپ لوگ سب متفق ہیں, ایک پیج پہ ہیں. نہیں, اس میں کوئی بھی مراعات تو تب ہوتے کہ ہمیں کوئی بینیفٹ دیا جاتا نا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ایکٹ میں آپ دیکھیں نا کتنے اختیارات ہیں, مراعات ہیں ان میں. دیکھیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وہی مراعات ہے, وہی چیزیں ہیں جو ان کے روٹین میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو کم کیا جائے؟ دیکھیں اس پہ ہم کس طرح کم کر سکتے, یہی چیزیں 1975 کے الزام لگتا ہے کہ دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے. 1975 میں بھی یہی چیزیں تھی, لیکن اس کی ورڈنگ ہم نے ایزی کر لے. مطلب وہ جو
جس میں سے ایک وہ تھا ہم نے اوپنلی ہر ایک چیز کو دوبارہ لیک کر دیا ہے. تو پھر آپ کے نون لیگ کے ہی اختیار ولی صاحب جو یہاں پہ امپیئر رہ چکے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے, پھر انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ دیکھیے اب ان لوگوں نے مخالفت کی لیکن ہم سے پوچھا بھی نہیں, لیکن بعد میں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ دونوں ایکٹ جب آئے وہ آپ نے بھی پڑھے جو پرانا تھا. کوارڈینیشن نہیں ہے, نہیں کوارڈینیشن ہی سمجھے کہ نہیں تھا, لیکن آپ نے خود دیکھا ہے نا کہ کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹر عباس صاحب سے بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر یا نہیں لگتی؟ وہ ڈاکٹر عباس صاحب اس دن اسکردو میں تھے اور اس کا موبائل نہیں لگ رہا تھا, تو اس وجہ سے اس کو کمپلیٹ معلومات ان کو نہیں تھا. تو اس لیے جب ان کو بعد میں پتہ چل گیا اور جب دونوں ایکٹ ہم نے اس کو بھجوا دیے, ساتھ میں سندھ کا, پنجاب کا, بلوچستان کا بھی ایکٹ بھیج دیا کہ ہمارے ایکٹ میں ایسے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنی لیڈرشپ نے اور ہم نے بتایا جو حق کا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو, جو ہمارے اپوزیشن کی اپنی دیکھیں اب ممبرس ہیں. جب آپ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو آپ کو اپروچ کیا گیا کہ آپ آ کے پریس کانفرنس میں بیٹھے, تو آپ نے انکار کیا. پھر اس کے بعد آپ کو فون آتا ہے ڈاکٹر عباس صاحب کا, آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, پھر بھی آپ نہیں مانی. پھر آپ نے کال کی امیر مقام صاحب کو اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کروں میں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت جو بات تھی کیونکہ لیڈر آف دا پوزیشن جو ہے وہ ہماری پارٹی سے ہیں, اور اس وقت جو بات تھی اگر یہ پریس کانفرنس جو تھا یہ اپوزیشن لیڈر کے کمرے کے سامنے جو حال تھا یہ اسی میں تھا, ٹھیک ہے. اور یہ اپوزیشن ہی کنڈی صاحب اور ارباب عثمان اور وہ ہم ہی کر رہے تھے, ان کو ہم نے بلایا تھا تاکہ ہم لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, کیونکہ اس کمیٹی میں تھی اور 2-3 دفعہ میں نے بھی چیئر کیا تھا اس میٹنگ کو, اور میں کس طرح اس کو ڈینائی کر سکتی تھی نا. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سب کو یہ دے دیں کہ اس میں کوئی اتنی خاص ہم نے کوئی خاص چینجز نہیں کیے. ورڈنگ چینج کی تھی. اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے اپوزیشن پی ٹی آئی سب درمیان میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا اپوزیشن کر رہے ہیں. ہم تو صرف سب جو ہے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ ان پارٹی کے سامنے آپ لوگ بے بس اس لیے ہیں کیونکہ نمبرز کا مسئلہ ہے. جی ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ خود ہی اپوزیشن کر رہی ہے, اس میں نہ پیپل پارٹی جو ہے ان کا ساتھ دے سکتی ہے نہ ہم دے سکتے. وہ تو خود 93 بندے ہیں اور اپنے لیے خود ان کو چاہیے, وہ اپنے درمیان لگے ہوئے ہیں. ہم تو تماشائی ہے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک صوبائی اسمبلی جو ہے ان کی پارٹی 93 ممبرس کے ساتھ نہیں چلا سکتی, تو اس صوبے کو کیا چلائے گی. خیبر پختونخوا میں نون لیگ کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں کیوں نہیں ملتا, آپ چیک کریں نا کہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کا کتنا ووٹ ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو سمجھدار ہے, جو سمجھتے ہیں اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کا سمجھتے کہ اس کی بہتری کہاں سے ہے, کون اس کو بہتر بنائے گا. جو یہ سوچ رکھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کہیں بغیر پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو لوگ نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتے وہ سمجھدار نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر سمجھدار ہوتے تو یہ 13 سال گزر گئے, اس صوبے کا کیا حال ہے. اگر آپ کو ووٹ ملے تو وہ سمجھدار, آپ کو نہ ملے تو سمجھدار نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ووٹ دے, ہر ووٹر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی خواہش کے تھرو, اپنے جذبات کے تھرو, اپنے مطلب ایک لب اور اس کے مطابق ووٹ کاسٹ نہ کرے. یہ ووٹ ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ ہماری قوم اور اپنے ملک کے لیے ہے, جو اس ملک کے لیے بہتر ہے, جو اس صوبے کے لیے بہتر ہے, جس صوبے کے لیے بہتر ڈیولپمنٹ کام کر سکتے, ہماری عوام کی صحت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, پلے گراؤنڈ, ہر اس میں اچھا کام کر سکے, انہی کو ووٹ دے, ہمیں نہ دے, کسی اور پارٹی کے دے, لیکن اس صوبے کے حق میں, اس پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں. آپ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ رہتا ہے اسمبلی میں. کہا جاتا ہے کہ آپ انہی چیزوں پر خود کو ریلیونٹ بناتی ہیں اور انہی چیزوں پر یہ تیسرا ٹینیور ہے جو آپ ایم پی اے منتخب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے, الزام آپ پر یہ بھی ہیں
کہ کوئی کارکردگی آپ کی ہے ہی نہیں, پرفارمنس نہیں ہے؟ دیکھیے آپ چیک کریں, میں 13 سال سے MPA ہوں اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ اپنے دفتر میں بیٹھتی ہوں. جس طریقے سے مجھ سے لوگوں کی خدمت ہوتی ہے میں کرتی ہوں. جتنے لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں اسی کے مطابق میں اسمبلی میں اپنا لیجسلیشن بزنس جو ہے وہ جمع کرتی ہوں, لوگوں سے سنتی ہوں. لیکن یہ میرا روٹین کا ہے. ڈینز میں میرا دفتر ہے اور ہر جمعرات بیٹھتی ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ فیس بک پہ تو آپ کو ہر جمعرات کو میں ادھر چاہے جہاں بھی ہوں تو نظر آتی ہوں. باقی اسمبلی میں آپ جائیں, ادھر بھی میرا بزنس ہے وہ چیک کریں. جتنے میں اپنی پارٹی کے لیے کر رہی ہوں, میں نے 13 سال سے دیکھے میرے ہسبینڈ میرے بچے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں. میں ادھر صبح سے لے کے شام تک اپنی میرا سوچ, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, یہ کاروبار اسی کے ساتھ لیے بھی. میرا اس طرح کوئی بھی ابھی میرا کوئی کاروبار ہے ہی نہیں. اب جو بھی ہے میرے ہسبینڈ وہ باہر کر رہے ہیں. میں ادھر جسٹ میرا جو ٹائم ہے میں نے اپنی پارٹی کو اپنے ملک کو دیا ہوا ہے. تو یہ میرا تیسرا ٹینیور ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور محمود خان صاحب تھے اس وقت, تو اپوزیشن سے ملتے تھے وہ لوگ یا نہیں ملتے تھے؟ اور ابھی سہیل صاحب ملتے ہیں نہیں ملتے؟ میں بالکل پرویز خٹک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ابھی جو آج کا سوچتی ہوں, اس وقت تو ہم پہلے آئے تھے, لیکن پرویز خٹک صاحب نے سارے اپوزیشن MPAs کے لیے سب کے لیے ایک دن مختص کیا تھا, کیونکہ سب کے کام ہو سکتے, سب ممبرس کو وہ ایز اے ممبر ٹریٹ کر رہے تھے اور سب کے مسائل جو ہوتے تھے وہ حل کر ہی دیتے تھے. اور اچھی طریقے سے ہماری اسمبلی اس وقت چل رہی تھی, آپ نے سب کو یاد ہے, اور بہت کچھ سیکھا اس ٹائم سے بھی ہم نے. اس کے بعد محمود خان صاحب تھے, وہ پھر مہینے میں, وہ ہفتے میں ملتے تھے. محمود خان صاحب جو ہے مہینے میں پھر بھی, لیکن اس کے دفتر میں سب MPAs کے جو ایکسیس تھی, اپوزیشن سے بالکل سب کی ایکسیس تھی. لیکن جب سے یہ گنڈاپور صاحب آئے, یا اس کا ایجنڈا تھا, یا ابھی جو ہے وہ اپنی MPAs سے نہیں ملتے. ان کا اپنا کچن کیبنٹس ہے, چند ان کے لوگ ہیں جس سے یہ حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور حکومت کے جو ہے فنڈز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ عوام کے لیے یا اس ممبران کو ٹائم دیا جائے. اپوزیشن کو فنڈ ملتا ہے؟ دیکھیے بالکل اب کسی کو بھی فنڈ نہیں ملا. ہم تو اپوزیشن کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن گورنمنٹ کے ممبرز بھی اس طرح ڈھیر سارے ہیں کہ ان کو بھی فنڈ نہیں ملتا. بس وہ چند لوگ جو گنڈاپور صاحب کا گروپ تھا اسی کو مل رہا تھا, اور ابھی جو سہیل اپریدہ کا گروپ ہے ان کو مل رہے ہیں. اور الیکٹڈ ممبر تو دور کی بات ہے, ابھی تو ان کے جو من پسند بندے ہیں ان لوگوں نے ایسا قانون پاس کیا ہے کہ کسی کو بھی, جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ فنڈ کہاں لگایا ہے. عام بندہ آتا ہے اور عام کہ یہ ہمارا ورکر ہے, چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہے جو بھی ہے, یا بھائی ہے, خاص کر بھائی تو بہت مشہور ہے آپ کو پتہ ہے, تو انہی کے ہاتھوں سے جو ہے لوگ ابتدائی بھی کرتے ہیں, فنڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہی کرتے ہیں. مطلب اب الیکٹڈ ممبر کا جو ہے وہ عزت ہی ختم ہے. ہم نے اگر ٹرائی کی تھی تو ورڈنگ کو ہم نے بہت کلیئر کیا تھا, کیونکہ پرانے جو آپ پریویلیج ایکٹ کا کر رہے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں تو تھوڑا سا وہ ایک لفظ ہوتا تھا اور اس سے بڑھ کے ایک پریویلیج ہوتی تھی. اس پریویلیج میں ہم نے وہی ساری چیزیں ہیں, لیکن کلی الفاظ میں ہم نے. ایک MPA کی تنخواہ کتنی ہے؟ میرے خیال سے ایک MPA کی جو ہے وہ مل ملا کے, مطلب ہماری جو ہے میرے خیال سے 2 لاکھ سم تھنگ ہے. یہ تو بیسک پے ہے نا؟ بیسک پے نہیں ہے, یہ سب مل ملا کے ہمیں اتنے ملتا ہے. الاؤنسز کو ملا کے الاؤنسز 150 روپے پر ڈے ہمیں اسمبلی کا سیشن کے ملتے ہیں, اور 150 روپے پہ آپ دیکھیں, اس لیے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, کورم بھی پورا نہیں ہوتا کہ ان کے خرچے اتنے ہوتے ہیں. تو PTI والے تو اس لیے آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ 150 روپے پہ کیا ملتا ہے. آخری سوال آپ سے, خیبر پختونخوا میں یا پاکستان تحریک انصاف کی اچیومنٹس کیا ہیں تنقید کے علاوہ یا اسپیچز کے علاوہ؟ دیکھیے اگر میں 13 سال میں تو مجھے کوئی اچیومنٹ نہیں نظر نہیں. میں آپ کو بتاؤں, سوری میں اپنے کویشچن کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے اچیومنٹس کیا ہیں نون لیگ اسپیچز کے علاوہ ایگزیکٹلی, اور تنقید کے علاوہ؟
نون لیگ کی جو ہے جو یا اچیومنٹ کہے یا کارکردگی کہے، یہ تو پوری پاکستان کے لیے ہے. جتنی نون لیگ نے پاکستان کے لیے کام کیے ہیں، میں نے آپ کو وہی موٹر وے، میں پارٹیکولرلی خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے اس میں خیبر پختونخوا میں آپ بتا رہی ہوں نا، یہ جو موٹر وے ہے جس سے روزانہ ہر خیبر پختونخوا کا ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے، یہ کرنا چاہے وہ ہزارہ موٹر وے کا زمانہ ہے. گزر گیا، ہزارہ موٹر وے کا زمانہ بھی گزر گیا. ابھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے. لیکن نون لیگ جو ہے ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے دانش اسکول وہ چترال میں دیے. کتنے؟ چترال میں دانش اسکول دیا ہے، اس پہ کام سٹارٹ ہے. میرے خیال سے شانگلے میں بھی دے رہے ہیں. اس طرح اور بھی علاقوں میں بھی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ دے رہے دانش اسکول. اور باقی بھی جتنی بھی پروجیکٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہے، پورا حق جو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جو بھی ہے وہ آپ ہمیں وہ پیسے دے تاکہ ہم اپنی مرضی سے اور خود کام کریں. تو زیادہ تر یہ ووٹ جو ہے اس صوبے کا جو ہے زیادہ تر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تھرڈ ٹینیورے لوگ دے رہے ہیں اور خود بھگت رہے بھی ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ان لوگوں نے کس کو چوز کیا ہے. ترقی سے کتنے پتھروں کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں. چاہے وہ اگر میں پھر بھی آپ کو بتاؤں ایجوکیشن کا کیا حال ہے، ہاسپٹلس کا کیا حال ہے. یہ جو عمران خان کرکٹ اور اس پہ فیمس ہوا ہے اور آئے ہے، تو سپورٹس کا کیا حال ہے وہ بھی آپ چیک کریں. اور باقی روڈوں کا کیا حال ہے. اب دیکھیں کس طرح یہ پشاور کے اندر دور دراز تو چھوڑے، پشاور کے اندر جائیں تو بڑے بڑے کھڈے آپ کو نظر آئیں گے. اور اب دیکھ لینا ہمارے جو ہے ہیلتھ کا، آپ کو میں بتاؤں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں آئی سی یو بیڈس نہیں ہے. اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آج کل 4 لاکھ روپے اگر ایک صحت کارڈ کے اندر ہے اور اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اسی وقت آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے کہ وہ آپ ایکسپینس 4-5 دن کے پورے نہیں ہو سکتے. تو اس صوبے کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور اب دیکھیں جس طرح دن بڑھیں گے لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ صوبیہ، آپ نے وقت دیا.